एपिसोड 5। लड़की की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन ये सिसकियां उस कमरे से नहीं उभर रही थीं, बल्कि उस कमरे के अकब से आ रही थीं। सिसकियों के साथ ही किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी, जो लड़की को बड़ी सख्ती से खामोश हो जाने के लिए कह रहा था। दावर उस कमरे में दाखिल हो गया। वो कमरा खाली था। लड़की की सिसकियों और मर्द की आवाज़ें उस कमरे के बराबर वाले कमरे से आ रही थीं। दावर ने जेब में हाथ डालकर अपना कमानीदार चाकू निकाल लिया और उसे खोलकर कमरे की तरफ झपट पड़ा। वो तीनों उसी कमरे में थे। उन्हें देखते दावर ने खुला हुआ तेजधार चाकू अपनी पुश्त पर छुपा लिया। वो तीन थे, दो मर्द और एक लड़की। उन्होंने लड़की को एक कुर्सी के साथ बांध रखा था, जबकि वो दोनों कुर्सी के आसपास खड़े थे। दावर को इस तरह आते देखकर दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। लड़की ने भी सिसकियां बंद कर ली। दावर ने कमरे में दाखिल होते ही मिस्कीन सूरत बना ली। उसके चेहरे पर यतीमी बरस रही थी। कौन हो तुम? हम मुसाफिर हैं जनाब, दावर ने लहराकर खालिस लखनवी अंदाज में कहा। बड़े कमजोर दिल के मालिक हैं। इन मोजिज़ खातून की चीख सुनकर इधर चले आए। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप हजरात इस खातून पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के वास्ते ने छोड़ दीजिए, हमारा दिल डूबा जा रहा है। हमसे सितम बर्दाश्त नहीं होगा। आपने इन्हें नहीं छोड़ा तो हम रोने लगेंगे, चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेंगे। ओ गेट आउट! दराज कद और भुजंग शख्स ने गुर्रा कर कहा। तुम इधर रॉन्ग साइड पर आ गए। ये लखनऊ नहीं गोवा है नवाब साहब। तुम रोएंगा तो अपन तुम्हारा पेट फाड़ देंगे। दावर ने उस लखनवी मजाक को तूल देना मुनासिब नहीं समझा। उसके चेहरे के तासुरात दफतन तब्दील हो गए। उसने कोबरा का लर्जा खेज रूप धार लिया। अपना तेजधार चाकू सामने करके वो उन दोनों की तरफ बढ़ा। उसने देख लिया था कि उन दोनों के हाथ खाली हैं। उनमें से एक ने अचानक मेज पर पड़ा हुआ टेबल लैंप उठाकर दावर की तरफ खींच मारा, मगर उसका निशाना चूक गया। लैंप दावर के बराबर दीवार से टकराया और पाश पाश हो गया। दावर ने झल्लाकर उसे बम्बई के लहजे में एक मोटी सी गाली दी। उस पर झपट पड़ा, लेकिन वो आदमी दावर से तेज रफ्तार साबित हुआ था। वो खुली हुई खिड़की की तरफ दौड़ पड़ा और इससे पहले कि दावर संभल सके, उसने बाहर छलांग लगा दी। इसके साथ ही दूसरे आदमी ने भी यही हरकत की। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों ये तय किए हों कि जैसे ही दावर दिखाई देगा वो खिड़की के जरिए भाग निकलेंगे। उनके भागने के बाद दावर के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने चाकू बंद करके जेब में डाला और लड़की की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब बताओ बेबी, तुम इनके चक्कर में किस तरह फंस गई थी? दावर ने शाइस्तगी से पूछा। क्या बताऊं, अपनी तकदीर ही ऐसी है। ये दोनों धोखे से मुझे यहाँ ले आए थे और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कुर्सी से बांध दिया। अच्छा सब्र करो, पहले मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूं, वरना तुम अकड़ जाओगी। दावर ने चाकू निकालकर रस्सी के टुकड़े कर दिए। लड़की खड़ी होकर हाथ पैरों को झटकने लगी। वो एक नौजवान लड़की थी। चेहरे पर छाई हुई दहशत और परेशानी के बावजूद बहुत खूबसूरत मालूम होती थी। उसने फैशनेबल लिबास पहन रखा था। यूं लगता था जैसे तफरी के लिए निकली हो और वो दोनों उसे घेर लाए हों। लाइन क्लियर है उस्ताद? बाहर से अब्दुल ने आवाज़ लगाई। लड़की बुरी तरह चौंकी। घबराओ नहीं, मेरी जान के साथ तो बहुत से लोग लगे हैं। इन्हीं में से एक ये भी है, अपना ही आदमी है। आ जाओ। इधर मैदान साफ है, कोई भी नहीं है। वो तीनों भर्रा मारकर अंदर आ गए। लड़की को देखकर तीनों ही हैरान हो रहे थे। इस बेचारी को दो आदमियों ने इधर कुर्सी के साथ बांध रखा था। मुझे देखकर दोनों ही भाग लिए। नाम क्या है तुम्हारा? रोजी। मैं यही महानगर में रहती हूँ। मैं शाम के वक्त फादर से मिलने सेंट मार्टिन गई थी कि रास्ते में ये लोग मिल गए। इन्होंने कहा फादर तो एक मकान में बीमार पड़ा हुआ है। ये मेरा मिस्टेक थी कि मैं इनकी बातों का एतबार करके उनके साथ यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद इन दोनों ने ज़बरदस्ती मुझे इस कुर्सी से बांध दिया और ख़ुद कहीं चले गए थे। कुछ ही देर पहले ये लोग वापस आए थे। इन्होंने आते ही मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तुम्हें पकड़ा क्यों था? क्या चाहते थे ये लोग? गोपी ने पूछा। कुछ नहीं मालूम। ये लोग अभी कुछ पूछ नहीं सके थे कि ये आ गए और खेल ख़त्म हो गया। चलो अब चलो यहाँ से। वो सब बाहर आ गए। बाहर गली इसी तरह सुनसान थी। इससे पहले कुछ मकानों में रोशनियाँ भी हो रही थी, लेकिन अब वो भी खामोश हो गई थी। घर का है तुम्हारा? आओ, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देते हैं। अगर तुम अकेली गई तो वो बदमाश तुम्हें फिर घेर लेंगे। नहीं नहीं, मैं इस वक्त घर नहीं जाऊँगी। मुझे खौफ महसूस हो रहा है। मैं तो अपने घर में अकेली रहती हूँ। अभी तो तुमने बताया कि तुम अपने फादर के पास जा रही थी, तो ये फादर तुम्हारे साथ नहीं रहता क्या? ओह, वो हमारे नहीं, चर्च के फादर हैं, यानी हमारे पादरी। हम लोग उनको फादर बोलते हैं। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम लोग अपने पादरी को फादर बोलते हो। खैर ये बताओ, अब तुम जाओगी कहाँ? हम तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते। तुम जहाँ कहोगी तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे।
بس ایک رات کے لیے کہیں ٹھکانہ مل جائے. کل تو صبح اٹھ کر اپنی سسٹر کے پاس گالام چلی جاؤں گی. گالام؟ تمہاری بہن گالام میں رہتی ہے؟ داور چونکا. ہاں وہ گالام میں رہتی ہے. میرے بہنوئی نے وہاں ایک دکان کر رکھی ہے. میں بھی اکثر آتی جاتی رہتی ہوں. استاد یہ کام کا چھوکری ملا ہے, اپن کو اس سے گالام کے بارے میں معلوم پڑ سکتا ہے. عبدل نے داور کے پاس آ کر سرگوشی کی. داور نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا. عبدل نے بڑے پتے کی بات کی تھی. گالام کے سلسلے میں اس دیسی عیسائی لڑکی سے معلومات لی جا سکتی تھی. اس نے جب لڑکی سے بات کی تو وہ فوراً تیار ہو گئی. اس کا چہرہ کھل اٹھا. اپن بھی گالام جانے کے واسطے درائے لے لائے. عبدل نے بتایا. کچھ جوا موا کھیلنا ادھر جا کر. ہاں وہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے. میں تم لوگوں کو اس جوا خانے کے بارے میں بھی بتا سکتی ہوں. میں وہاں کئی بار جا چکی ہوں. وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر لانچ پر آ گئے. روزی لانچ دیکھ کر بہت خوش ہوئی. تمہاری لانچ تو بہت خوبصورت ہے. بدصورت تو میں بھی نہیں ہوں. آدمی کا دل خوبصورت ہو تو ہر چیز خوبصورت ہے. آؤ میں تمہیں کافی پلاتا ہوں. داور نے کہا. وہ سب سیڑھیاں چڑھ کر کیبن میں آ گئے. باہر کچھ خنکی سی تھی جبکہ کیبن کی فضا کچھ گرم اور پرسکون تھی. عبدل تمہاری جیب میں چاقو ہے لیکن بہت تیز ہونا چاہیے. ہے استاد. عبدل نے الجھی ہوئی نگاہوں سے داور کی طرف دیکھا. تو پھر جیب سے چاقو نکالو اور اس چھوکری کو گنجا کر دو. سالی کے سارے بال اتار دو. داور نے روزی کی طرف اشارہ کیا. کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ روزی اچھل کر کھڑی ہو گئی. آواز دے نکالنا سمجھی ورنہ مار کر پانی میں پھینک دوں گا. گوپی, کالو, تم دونوں اس چھوکری کے ہاتھ پکڑ لو. اور عبدل تم اس کے سر کے بال صاف کر دو. جلدی کرو. وہ تینوں ہچکچا رہے تھے لیکن داور کے تیور دیکھ کر انہوں نے روزی کو پکڑ لیا. وہ ان کی گرفت میں بہت بری طرح مچل رہی تھی. داور کے اشارے پر عبدل نے جیب سے چاقو نکال لیا. ان دونوں نے روزی کو دھکیلتے ہوئے دیوار سے لے جا کر لگا دیا. کمینے, کتے, ذلیل. روزی نے گالیاں دینی شروع کی اور پھر سسکنے لگی. اس کو روتا دیکھ کر عبدل کے بڑھتے قدم رک گئے. اپن کسی چھوکری پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا استاد. تم اپن کو ہجڑا بولو یا کچھ اور, پر اپن سے کام نہیں ہوئے گا. پھر سالا تم چھوکری کا مافک رونے لگا. اگر تم نے اس چھوکری کو گنجا نہیں کیا نا تو اپن یہ کام تیرے سنگ کرے گا, سمجھا کیا؟ عبدل نے کھلا ہوا چاقو روزی کی پیشانی سے لگا دیا. اس کی سسکیاں اور تیز ہو گئی. معاف کر دو مجھے, معاف کر دو. میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا. تم لوگوں نے ہمیں کیا بے وقوف سمجھ رکھا تھا؟ چھوڑ دے عبدل, اب یہ خود بتائے گی. وہ تینوں اس سے الگ ہو کر کھڑے ہو گئے. لڑکی کی سسکیاں بند ہوئیں لیکن ناک سے وہ ابھی تک سڑ سڑ کیے جا رہی تھی. اپن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی استاد کہ تم کو کیسے معلوم پڑا کہ یہ لڑکی گھپلا کرتی ہے. اے عبدل, یہ تو مجھے اسی سمے معلوم ہو گیا تھا. داور کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. اس چھوکری کو بتا دو کہ بمبئی کے بدماش لوگ مجھے کوبرا کہتے ہیں اور میرے نام سے کانپتے ہیں. جس وقت میں گھر میں اس کی مدد کے لیے پہنچا تو یہ لوگ اس طرح بیٹھے تھے جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں. مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں اس طرح بھاگ کھڑے ہوئے جیسے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں. اگر وہ واقعی اس چھوکری کو پریشان کر رہے تھے تو انہیں میرا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. ایک لمبو نے مجھے لیم کھینچ کر مارا. انداز لکھنؤ کے کسی رنگیلے نواب کا سا تھا. واہ کیا نزاکت تھی. اگر کوئی بچہ بھی وہ لیمپ مارتا تو نشانے پر لگتا. پر کیسے؟ وہ لمبو مجھے مارنا چاہتا ہی نہیں تھا. پھر بڑی آسانی سے اس حرامزادی کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے اور یہ ہمارے ساتھ چلنے کو کیسے تیار ہو گئی جیسے پہلے سے ہمارے انتظار میں ہو. یہ گھپلا نہیں تو اور کیا ہے, دھوکہ ہے سراسر. عبدل تیری کھوپڑی میں گوبر بھرا ہوا ہے, تجھے تو بس دارو چاہیے. لڑکی دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر کیبن کے فرش پر بیٹھ گئی. تو پھر خلاص کر دوں اس حرامزادی کو, عبدل نے کہا. اس کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ لڑکی گھبرا کر کھڑی ہو گئی. نہیں نہیں, ایسا مت کرنا, میرا کوئی دوش نہیں ہے. مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا. چلو یہی بتا دو کہ کس نے بھیجا تھا, لیکن بہتر یہی ہے کہ سچ سچ بتانا. گوپی نے پوچھا. مجھے اسی طرح بھیجا جاتا ہے, میں خود مجبور ہوں. میرے باس نے مہانگر میں اپنے بہت سے آدمی پھیلا رکھے ہیں, میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. وہ بہت خطرناک آدمی ہے. کون ہے تمہارا باس؟ پیڈرو گینزا, وہی جو گالام جزیرے کا بے تاج بادشاہ ہے اور جس کے جوئے خانے میں دور دور سے لوگ آتے ہیں. اوہ اب میں سمجھا. چلو اب اپنی سٹوری سناتی جاؤ. اس سے پہلے کسی نے مجھ پر شبہ نہیں کیا تھا. میں اس طرح یا کسی اور بہانے سے ان لوگوں کے قریب آتی ہوں جو گالام جانے کے لیے آیا کرتے ہیں. میرا مقصد ان لوگوں کو چیک کرنا ہوتا ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں وہ غلط لوگ تو نہیں ہیں. جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ صرف جوا کھیلنے آئے ہیں تو پھر لائن کلیئر کا اشارہ دے دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو ٹوکن جاری کر دیا جاتا ہے. تم سیدھے طریقے سے اگر کسی کے پاس جاؤ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟
اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کالو نے کہا۔ اگر میں براہ راست کسی پارٹی کے پاس جا کر یہ کہوں کہ میں پیڈرو گینزا کی ایجنٹ ہوں تو وہ اپنی اصلیت چھپا لے گا، پھر پتہ نہیں چلے گا کہ آنے والا کس ارادے سے آیا ہے۔ اسی لیے اس قسم کی ترکیب سوچی گئی ہے کہ ڈرامہ حقیقت معلوم ہو۔ باس کو تمہارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ ہم تم لوگوں کو چیک کریں، پھر ہمارا ایک آدمی تمہارے پیچھے لگا رہا۔ ہمیں معلوم تھا تم لوگ لانچ سے اتر کر شہر کی طرف جا رہے ہو، اس لیے بیچ راستے میں ہی یہ ڈرامہ ترتیب دیا گیا۔ ہمیں معلوم تھا تم لوگ کسی لڑکی کی چیخ سن کر ضرور متوجہ ہوگے اور اس طرح مجھے تمہارے قریب آنے کا موقع مل جائے گا۔ لگتا ہے تیرا باس تو بڑا زبردست آدمی ہے، کیا شاندار ترکیب لڑائی اس نے۔ چلو اب یہ بھی بتا دو کہ اگر ہم تمہارا بھید معلوم نہ کرتے تو پھر تم کیا کرتی؟ کرنا کیا تھا؟ میں یہاں کے ایجنٹ کو بتا دیتی کہ تم لوگ واقعی جوا کھیلنے آئے ہو، تمہارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، پھر تم لوگوں کو ٹوکن جاری کر دیا جاتا۔ تیرے کو اب ایسا ہی کرنے کا ہے، ہم ادھر جوا کھیلنے کے واسطے لے لائے کیا؟ ادھر اپنے جیجا پیڈرو کو تو نے ایسا ویسا بات بولا نا تو اپن تجھ کو ایک دم خلاص کر دے گا، عبدل نے سرد لہجے میں کہا۔ داور کے لیے الجھن یہ تھی کہ وہ اس لڑکی کو رات بھر لانچ پر نہیں رکھ سکتا تھا، وہ خود تو اس معاملے میں بہت سخت واقع ہوا تھا، عبدل بھی اسی کے مزاج کا تھا، لیکن کالو اور گوپی کے لیے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی، وہ دونوں اس کے لیے نئے تھے۔ اس نے ویسے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ دونوں بڑی عجیب نگاہوں سے لڑکی کو گھورے جا رہے تھے، اس لیے لڑکی کو واپس بھیجنا بہت ضروری تھا۔ چلو اپنے پیڈرو کو بتا دو کہ ہم لوگ کون ہیں، اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ عبدل تم میرے ساتھ چلو، گوپی اور کالو تم دونوں ادھر ہی رہنا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن داور کے تیور دیکھ کر اس کی ہمت نہیں پڑی۔ داور عبدل کے ساتھ اس لڑکی کو لے کر لانچ سے اتر آیا۔ ساحل اب ویرانی کا انتہائی منظر پیش کر رہا تھا، لانچ والے بھی روشنیاں گل کر کے سو چکے تھے۔ لڑکی ان کی رہنمائی کر رہی تھی، عبدل اور داور اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ تینوں ایک ایسے علاقے میں آ گئے جہاں زندگی ابھی جاگتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ ایک سڑک تھی جس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے شراب خانے تھے، ان میں ابھی رات جوان تھی، لوگوں کے قہقہے بلند ہو کر سڑک پر پھیل رہے تھے۔ یہاں کے فٹ پاتھ پر آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ یہاں کا ماحول بمبئی سے قدرے مختلف تھا، اکثریت دیسی عیسائیوں کی تھی، یہ آدھے انگریز اور آدھے ہندوستانی بڑی بے باکی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ لڑکیاں لڑکے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مزے سے ٹہل رہے تھے۔ ہندوستانی ڈسکو گانوں کے ساتھ تیز مغربی موسیقی بھی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک آدمی کسی طرف سے نمودار ہوا اور اس نے داور کا راستہ روک لیا۔ داور کو رکتے دیکھ کر عبدل بھی رک گیا، جبکہ آگے جاتی ہوئی لڑکی بڑی تیزی سے پلٹی۔ داور نے محسوس کیا کہ لڑکی اس آدمی کو دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک قوی ہیکل شخص تھا، نیلی قمیص پر بغیر آستین والی جرسی پہنی تھی، اس کے بازوؤں کی مچھلیاں بتا رہی تھی کہ وہ ورزش کرنے کا عادی رہا ہے۔ داور کو اس کے چہرے پر ایک خاص بات یہ دکھائی دی کہ اس کے چہرے پر بال نہیں تھے، بھویں تک نہیں تھی، سر پر بھی ایک بال نہیں تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک بھیانک سی شکل و صورت کا آدمی تھا۔ اس نے اپنی دونوں کلائیوں پر چمڑے کی چوڑی چوڑی پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ اے مین، تم اس چھوکری کو لے کر کدھر جاتا ہے؟ یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا کیونکہ داور نے اس لڑکی کے خوف کو محسوس کر لیا تھا۔ تم سالا کون ہے پوچھنے والا؟ سالا، اگر تم نے کوئی گڑبڑ گھوٹالا کیا نا تو اپن تمہارا تھوبڑا لال کر دیں گا، ٹماٹر کا مافک۔ کیا؟ میرا نام جوزف ہے، پورا مہانگر جانتا ہے کہ عام اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ میرے کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اس حرامزادے پیڈرو گنزا کے لیے کام کرتی ہے، لیکن میرے کو اس ایڈیٹ پیڈرو کا بھی پرواہ نہیں۔ ہم کسی دن اس باسٹرڈ کی ٹانگیں چیر کر پھینک دے گا۔ یہ فولش لڑکی جب کسی کے سنگ اس طرح چلتا تو بائی گاڈ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم ہر اس آدمی کے ٹکڑے کر دے گا جو اس لڑکی کے سنگ دکھائی دے گا۔ جوزف، یہ کیا حماقت ہے؟ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تم اپنا زبان بند رکھو یو بلڈی فول۔ دیکھو مین، ہم بہت سچا اور کھرا آدمی ہیں، ہم تمہیں اس لڑکی کے ساتھ کسی روڈ پر چلنے کا رائٹ نہیں دے سکتا، لیکن بائی گاڈ ہم نے کبھی کسی پر دھوکے سے حملہ نہیں کیا۔ ہم رنگ میں بھی للکار کر مارتا ہے، ہم تم کو للکارتا ہے، ہم تم سے فائٹ کرنا مانگتا ہے مین۔ اگر تم جیت گیا تو بے شک پورے مہانگر میں اس چھوکری کو لے کر گھومتا رہو، ہم کسی سے کچھ نہیں بولے گا، لیکن اگر تم ہار گیا تو کبھی اس کے ساتھ دکھائی نہیں دینے کا۔ کیا؟ یہ کیسا لفڑا پڑ گیا استاد؟ اگر بولو تو خلاص کر دوں اس کو؟ عبدل نے قریب آ کر کہا۔ نہیں، داور نے انکار کیا، یہ بھی مزے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس نے جوزف کو مخاطب کیا۔ اے چھوکرا، اپن کا تم سے کوئی جھگڑا نہیں اور اپن کا اس چھوکری سے بھی کچھ لینا دینا نہیں، لیکن تم خالی پیلی راستے میں آئے گے لائے، اس لیے یا تو بات مان کر راستہ دے دو یا پھر اپن تم سے لڑنے کو تیار ہو جائے گا، پھر کچھ مت کہنا۔ تم لڑنے کو تیار ہو جائیں گا؟ یہ کیا بات کیا تم نے؟ ایسا لگتا ہے
जैसे तुमको अपना लाइफ पसंद नहीं है। जोसेफ, प्लीज ये सब मत करो, मुझे क्यों तमाशा बनवाते हो? लड़की ने दोबारा उसे मुखातिब किया। जब जोसेफ ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो उसने दावर को देखा। इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये हमेशा यही करता है, ये मेरे साथ किसी को नहीं देख सकता। इस दौरान इधर उधर से बहुत से लोग भी उनके इर्द गिर्द करीब आकर इकट्ठे हो गए थे। दावर ने महसूस किया था कि उनमें से हर एक जोसेफ को गुस्से, नफरत लेकिन खौफ से देख रहा था। बहुत मुमकिन था कि जोसेफ इस किस्म का तमाशा अक्सर करता रहता हो, लेकिन आज तक शायद किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की थी। वो इसी तरह का आदमी लगता था, वहशी और तनखू। मुझे इस छोकरी से बहुत मोहब्बत है, मैं इसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, चाहे वो उसका भाई क्यों ना। इसीलिए हम तुम दोनों को भी देखना नहीं मांगता है। अब तुम मुझसे फाइट करने को तैयार हो जाओ, लेकिन हम ये फाइट इस लड़की का नाम पर करेगा। इधर देखो, इस तरह। उसने जेब में हाथ डालकर एक मुड़ी तुड़ी सी तस्वीर निकाल ली। दावर बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखता रहा। जोसेफ ने वो तस्वीर दावर की आंखों के सामने लहरा दी। वो रोजी ही की तस्वीर थी, ब्लैक एंड व्हाइट, ना जाने किस जमाने की उतारी हुई, लेकिन रोजी के खद्दो खाल पहचाने जा सकते थे। रोजी अपनी तस्वीर जोसेफ के हाथ में देखकर चंद कदम पीछे हट गई। वो बहुत बुरी तरह नर्वस और शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी। तमाशा देखने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया था। ये तस्वीर इस लड़की का है और हम तस्वीर को इसका माफिक फोल्ड करता है। ये कहकर उसने तस्वीर को मोड़कर गोला सा बना लिया। अब हम ये तस्वीर रोड पर डाल देगा। तुम्हारा आदमी 1 2 3 बोलेगा और हम दोनों हाथ उठाने की कोशिश करेगा, और अगर तुमने पहले उठा लिया तो फिर हम कुछ नहीं बोलेगा, रास्ते से हट जाएगा, और अगर मैंने उठा लिया तो फिर तुम इसके साथ नहीं मिलना, समझ गया? दावर इस चक्कर में फंसना नहीं चाहता था। ये आदमी खामखा उसके गले पड़ गया था। उसका दिल चाहा कि वो इस लड़की पर लानत भेजकर लांच की तरफ चला जाए, लेकिन उसे उस लड़की से काम भी लेना था। उसे खुद एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो पेड्रो के जुआ खाने में जा चुका हो, ताकि वहाँ के अंदरूनी हालात मालूम किए जा सकें, और ये लड़की उसके अपने बयान के मुताबिक वहाँ कई बार जा चुकी थी। इसीलिए वो उस जुआ खाने के सिलसिले में मुफीद मालूमात दे सकती थी। इसीलिए ऐसे मरहले पर वो इस लड़की से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। उसे हर हाल में उस बिफरे हुए शख्स से जंग करनी थी जो किसी गेंडे की तरह ताकतवर मालूम होता था और ख़ुद उससे आ भिड़ा था। उस्ताद, अपन को इस लफड़े में पड़ने का नहीं, क्या ये चक्कर अपन के गले ना पड़ जाए? कुछ नहीं होगा अब्दुल, ये जंग मैंने नहीं, उस गेंडे ने शुरू की है। तो फिर क्या बोलता है तुम? मेरे से फाइट करना मांगता है या नहीं? क्यों नहीं मांगता? ठीक है, तुम ये तस्वीर फेंक दो, और अब्दुल तुम पीछे हट जाओ। अब्दुल शाने उचकाता हुआ एक तरफ हट गया। रोजी भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। करीब खड़े हुए लोग भी कई कई कदम पीछे हट गए, जैसे मुकाबले के लिए जगह छोड़ रहे हों। बहुत से लोग दावर को हमदर्दाना निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि बज़ाहिर दावर और उस गेंडे की जिसामत में बहुत फ़र्क था, या वो जानते थे कि ये आदमी किस कदर ख़तरनाक है। ये लो, मैंने तस्वीर फेंक दिया, चलो 1 2 3 बोलो। उस आदमी ने अब्दुल से कहा। 1 2 3। 3 के साथ ही वो दोनों उस तस्वीर की तरफ झपट पड़े। सबसे पहले दावर ही पहुंचा था। उसने झुककर तस्वीर उठा ली, और उसी वक्त जोसेफ की एक जोरदार ठोकर उसके हाथ पर लगी, जिस हाथ से उसने तस्वीर उठाई थी। तस्वीर उसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका वो हाथ जिस्म से अलग हो गया हो। जोसेफ ने बड़ी बेदर्दी के साथ ठोकर रसीद की थी। ठोकर मारते वो तस्वीर की तरफ दौड़ पड़ा, और दावर ने अपना एक पैर अड़ा दिया। जोसेफ उस पैर से उलझकर कलाबाजियां खाता हुआ एक तरफ उलट गया। गिरते वक्त वो किसी भैंसे की तरह टकराया भी था। दावर उसे छोड़कर तस्वीर की तरफ लपका, लेकिन फिर अचानक इस तरह पलट आए जैसे कोई स्प्रिंग खींच ली जाए। उसने जोसेफ को संभल कर उठते हुए देख लिया था, लेकिन वो पूरी तरह उठ भी ना पाया था कि दावर उसके सर पर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से एक जोरदार ठोकर जोसेफ के घुटने पे दे मारी। जोसेफ तड़प कर फिर ढेर हो गया। उसकी तरफ से मुतमईन होकर दावर तस्वीर की तरफ मुड़ा। उसने तस्वीर उठा ली, और उसी लम्हे जोसेफ फिर उसके करीब पहुंच गया। उस शख्स में भी जुनूनी कुव्वत मालूम होती थी। उसकी बर्दाश्त कमाल की थी। दावर ने इतनी बर्दाश्त का मुजाहरा इससे पहले नहीं देखा था। फिर दावर के साथ एक उलझन यह हो गई थी कि जोसेफ ने उसके जिस हाथ पर ठोकर लगाई थी वो हाथ अभी तक दर्द कर रहा था। उस हाथ में जान ही नहीं रही थी। वहाँ खड़े लोग पहले तो उस मुकाबले पर खौफजदा हो गए थे, लेकिन अब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। दावर के लिए ये एक बेमकसद जंग थी जो बस यूं ही उसकी जान को चिमट गई थी, और अब वो उससे पीछे नहीं हट सकता था। जोसेफ ने उसके करीब पहुंचकर उसके जबड़े पर एक घूंसा रसीद किया। दावर उस ज़रब से लड़खड़ाकर पीछे को हटाया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि जोसेफ के मुक्का मारने का अंदाज पेशावराना है। शायद वो किसी ज़माने में बॉक्सर रह चुका हो, या अब भी इस फन से मुतल्लिक हो। दावर के पीछे हटते जोसेफ ने ठोकर मारने के लिए अपना पैर फिर उठाया। वो दावर के अब दूसरे हाथ पर ठोकर मारना चाहता था, जिस हाथ में तस्वीर थी।
لیکن اس بار داور اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ وہ ایک طرف کو گھوم گیا، ٹھوکر خالی چلی گئی۔ جوزف کا پاؤں فضا میں لہرا کے لے گیا۔ اسی لمحے داور نے ایک ٹھوکر اس کے اٹھے ہوئے پیر کے نچلے حصے پر رسید کر دی۔ یہ بڑی وحشیانہ ٹھوکر تھی۔ جوزف بلبلاتا ہوا سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ داور نے اب اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ 4-5 ٹھوکروں کے بعد جوزف کے قصبل نکل گئے۔ اس نے اپنی گردن ایک طرف ڈال دی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تماشا دیکھنے والوں نے پرجوش انداز میں تالیاں بجانی شروع کر دی۔ داور ان لوگوں کی طرف دھیان دیے بغیر عبدل اور روزی کی طرف آ گیا۔ روزی رو رہی تھی۔ یہ لو اپنی تصویر۔ تم چھوکری لوگ بھی کیسے کیسے عاشق پال کر رکھتا ہے۔ میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اچھا رونے کا نہیں، اب تم اپنے گھر چلو۔ روزی کے گھر اس سڑک کے اختتام پر تھا۔ گھر کیا، بس ایک کمرہ تھا جو ایک بڑے سے مکان سے منسلک تھا۔ اس کمرے کا دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا تھا۔ کمرے کا ساز و سامان بھی بہت معمولی تھا۔ ایک چارپائی جس پر معمولی سا بستر، کمرے میں رکھی ہوئی 2 کرسیاں اور ایک میز، ایک چھوٹی سی الماری، بس اس کمرے کی یہی بساط تھی۔ داور اور عبدل کرسیوں پر بیٹھ گئے جبکہ لڑکی سامنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو تو بند ہو چکے تھے لیکن آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ یہ سب کیا لفڑا بیبی، یہ کیوں پیچھے پڑ گیا تھا؟ کیا بتاؤں، میں بہت بدقسمت لڑکی ہوں۔ ہم 2 بہنیں، میں اور سوزی، وہ مجھ سے بڑی ہے۔ ہم لوگ اس کھولی میں پیدا ہوئے تھے۔ میرا باپ میری پیدائش کے کچھ دنوں بعد مر گیا تھا، جبکہ ہماری ماں ہم دونوں کے جوان ہونے کے بعد مری تھی۔ سوزی بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اس نے مائیکل نامی ایک آدمی سے شادی کر لی تھی جو بعد میں بہت غلط ثابت ہوا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ میرا بہنوئی گالام کی دکان پر کام کرتا ہے، بلکہ وہ میرا بہنوئی پیڈرو گینزا کے جوا خانے میں کام کرتا ہے۔ سوزی کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے اور پیڈرو نے اسے اپنی محبوبہ بنا لیا تھا۔ وہ بیچاری بہت مجبور ہو گئی تھی۔ ویسے وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ وہ بھی آج کل اسی جوا خانے میں رہتی ہے، جبکہ پیڈرو نے ادھر مہانگر میں مجھے اپنا ایجنٹ مقرر کر دیا ہے۔ میرا کام آدمیوں کو چیک کر کے جوا کھیلنے کے لیے اس طرف بھیجنا ہے۔ اور ایک گینڈا کون ہے جو اپن کے متھے لگ گیا تھا؟ وہ جوزف ہے۔ پہلے وہ ایک پیشہ ور باکسر تھا، پھر جب اس نے مجھے دیکھا تو دیوانوں کی طرح مجھ سے محبت کرنے لگا، جبکہ میں اس سے خوف کھاتی ہوں۔ وہ اسی قسم کا آدمی ہے۔ یہ پورا علاقہ اس سے خوف کھاتا ہے۔ لوگ اس کی زیادتیوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ وہ میرے معاملے میں اتنا حاسد ہے کہ کسی کو بھی میرے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے نہ جانے کس طرح میری تصویر حاصل کر لی تھی جو آج تم نے اس سے چھین لی۔ میرے ساتھ جو بھی آدمی نظر آتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے، یعنی تصویر ایک طرف پھینک کر اٹھانے کی دعوت دیتا ہے، پھر مار مار کر اس کا حلیہ خراب کر دیتا ہے۔ لیکن آج تم نے اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ کیا تم بھی باکسر رہ چکے ہو؟ داور مسکرا دیا، پھر بولا، جوزف پیڈرو کے آدمی کو کچھ کیوں نہیں کہتا؟ وہ جانتا ہے کہ یہ پیڈرو کے آدمی ہے، اسی لیے وہ انہیں میرے ساتھ دیکھ کر کچھ نہیں کہتا، بس بک بک کرتا رہتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پیڈرو نے اب تک جوزف کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا۔ جوزف اس کے پاس آنے والوں کی ٹھکائی کر دیتا ہے، لیکن پیڈرو سے کچھ نہیں کہتا۔ اچھا، اب اپن چلتا ہے۔ اب اپن لوگوں کو گالام تک جانے کے لیے ٹوکن چاہیے۔ میں خود ہی ٹوکن لے کر کل صبح تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ دونوں اس کے کمرے سے باہر آ گئے۔ رات اب اور بھی تاریک اور ویران ہو گئی تھی، لیکن جب وہ اس سڑک کے وسط میں پہنچے جہاں شراب خانے اور ہوٹل بنے تھے تو یہاں زندگی کی بیداری پھر دکھائی دینے لگی۔ یہاں ابھی تک لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ شراب خانے اور ہوٹل آباد تھے اور ان سے نکلتی ہوئی آوازیں فضا کو پرشور بنا رہی تھیں۔ جوزف کا کہیں پتہ نہ تھا، شاید وہ کچھ دیر بعد خود ہی اٹھ کر کسی طرف چلا گیا ہو۔ پھر داور کی نگاہ ایک عورت پر پڑی اور وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی جو ایک ہوٹل کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی۔ عورت کے جسم پر کپڑوں کے نام پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی خوبصورت رہی ہو، لیکن اس وقت وہ اپنے کھنڈر کی طرح ہو رہی تھی جس کی دیواریں جھڑنے لگی ہوں۔ عورت کی گود میں چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو کلبلایا جا رہا تھا۔ اس کے پاس 2-4 برتن بھی رکھے تھے اور ہوٹل کی دیوار کے پاس ایک مٹکا بھی تھا۔ وہ عورت راہگیروں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تو تھی، لیکن اس کے ہونٹ خاموش رہتے تھے۔ داور کی نگاہ اس طرف سے جاتے ہوئے اس عورت پر نہیں پڑی تھی، لیکن اب اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ کیا ہوا استاد؟ کیا دیکھتا ہے؟ تم اس عورت کو دیکھو عبدل، یہ میری ماں ہے۔ داور نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری ماں؟ یہ کیا کہہ رہے استاد؟ یہ عورت تمہارا ماں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ میری ماں ہے، اور اس کی گود میں جو بچہ دکھتا ہے نا، وہ میں ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم، فٹ پاتھ پر رہنے والا ہر عورت میرا ماں ہے، ہر بچے میں ہوں اور سلیم ہے۔ تم سلیم کو بھی نہیں جانتے ہوگے، بھائی تھا وہ میرا، سالا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ بھائی لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جب ساتھ رہتے ہیں تو سائے کی طرح رہتے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو اپنا نشان بھی نہیں دیتے۔ آؤ عبدل، میں اپنی ماں سے مل لوں۔ عبدالکلی داور کا یہ روپ قطعاً اجنبی تھا۔
اس نے داور کو کبھی اتنا پریشان اور اداس نہیں دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ داور کا کوئی بھائی بھی ہے۔ وہ داور کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن آج خود داور نے یہ گفتگو چھیڑ دی تھی۔ وہ بہت ٹوٹا ہوا معلوم دے رہا تھا۔ داور اس عورت کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عبدل اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ ماں، میری طرف دیکھ ماں، میں بیٹا ہوں تیرا، مجھے پہچانتی ہے کیا؟ عورت الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور اسی وقت عبدل کو معلوم ہو گیا کہ وہ گونگی ہے۔ ہاں ماں، دنیا کی ہر مظلوم عورت تمہاری طرح گونگی ہوتی ہے۔ داور ایک گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر بہت سارے نوٹ نکالے اور عورت کے قدموں میں رکھ دیے۔ عبدل کے لیے سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ داور کی شخصیت کا عجیب پہلو اس کے سامنے آ رہا تھا۔ نوٹ ڈھیر کرنے کے بعد اس نے بڑی عقیدت سے عورت کو سلام کیا، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور عبدل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تیرے پاس دارو کے پیسے ہیں عبدل؟ ہیں استاد، پر تمہیں دارو کی کیا سوجی؟ بس چپ رہو، میرے ساتھ چلے آؤ، داور چڑھ کر بولا۔ وہ دونوں جس شراب خانے میں داخل ہوئے وہ بہت چھوٹا سا تھا۔ ایک طرف ایک کاؤنٹر بنا تھا جس کے پیچھے دیوار میں لکڑی کے شیلف تھے جن میں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ ان میں مقامی بھی تھی اور باہر کی بھی۔ شراب خانے میں سگریٹوں کا دھواں پھیلا تھا اور لوگوں کے مکروہ قہقہوں نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ یہ اتفاقی تھا کہ ان دونوں کو خالی میز مل گئی۔ شراب اگرچہ مقامی طور پر کشید کی گئی تھی لیکن اس کا ذائقہ بہت عمدہ تھا۔ شراب نوشی کے درمیان داور خاموشی رہا۔ وہ گہرا سانس لے کر اپنے سر کو جھکا دیتا، پھر شراب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیتا۔ اس کے زخم ہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی یہ کیفیت عبدل کے لیے بالکل نئی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ وہی داور ہے جو اپنے ساتھ طوفان لے کر چلتا ہے۔ نہ جانے کیسی یادوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ شراب پی کر وہ دونوں باہر آ گئے۔ عبدل نے بھی اتنی ہی پی تھی جتنی داور نے پی تھی، لیکن داور کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر خود کو فراموش کر دینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے اسی طرح چلتے چلتے زور زور سے گانا شروع کر دیا۔ اے دل کہیں اور چل، غم کی دنیا سے سالا دل بھر گیا ہے۔ کیا بات ہے استاد، آج تم بڑی ترنگ میں ہو؟ نہیں یار، میں ترنگ میں نہیں ہوں، بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ تجھ کو معلوم ہے فلم میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے ایک پردہ ہوتا ہے سالا، سفید سفید سا۔ اس پردے کے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سب کی آنکھیں اس پردے پر ہوتی ہیں، اور بالکل پیچھے ایک آدمی ایک مشین لیے بیٹھا رہتا ہے۔ اسی مشین سے پردے پر فلم دکھائی جاتی ہے۔ اس سمے بھی میرے سامنے ایک پردہ ہے اور اس پردے پر ایک فلم چل رہی ہے۔ بہت عجیب فلم ہے۔ یہ میری اپنی فلم ہے عبدل، میری ماں کی فلم ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو سب سے پہلے نیلے آسمان، اکھڑے ہوئے فٹ پاتھ، سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیاں، ایک ہوٹل، بہت سی دکانیں اور اپنی ماں کو دیکھا، بالکل اس عورت کی طرح جو ابھی ادھر فٹ پاتھ پر ملی تھی۔ میری ماں کے پاس ایک کمبل تھا بڑا سا، لیکن اس سے بہت سے سوراخ تھے۔ وہ جب سردی کی رات کو وہ کمبل ہم دونوں بھائیوں پر ڈالتی تو بھی ہم دونوں سردی سے کانپتے رہتے۔ اس کمبل کے علاوہ میری ماں کے پاس ایک تکیہ بھی تھا، ایک صندوق تھا جس میں کچھ برتن، کچھ کپڑے رکھے تھے، ایک پانی پینے کا مٹکا تھا اور ایک چولہا۔ یہ سامان بھی میری ماں نے نہ جانے کیسے جمع کیا ہوگا۔ ہم دو بھائی تھے، داور اور سلیم۔ سلیم مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ میری ماں بہت خوبصورت عورت تھی، اور میری ماں سے بھی زیادہ میرا باپ خوبصورت تھا۔ تھا کیا، بلکہ ہے۔ یہ تم کیا بولا استاد؟ کدھر ہے تمہارا باپ؟ اپن کو تو آج معلوم پڑا کہ تمہارا باپ ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں عبدل، وہ بہت بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی کہ اس کی طرف گردن اٹھا کر دیکھو تو گردن میں درد ہو جائے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ پورا بمبئی خرید لے، لیکن وہ اس سمے دولت مند نہیں تھا۔ جب میں اور سلیم اس کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اس سمے وہ ایک کلرک تھا کسی سرکاری محکمے میں، لیکن اس کو دارو اور جوئے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ یہ دونوں بہت لعنتی چیزیں ہیں عبدل۔ جو اس کی طرف گیا وہ مر گیا، اور ہم تو سالے پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ میری ماں میرے باپ کی بہت خدمت کرتی تھی۔ وہ جب رات کو دارو پی کر نشے میں دھت ہو کر آتا تو ماں اس کے جوتے اتارتی، گیلے کپڑے سے اس کا چہرہ پوچھتی اور چپکے چپکے روتی رہتی۔ اس سمے ہم بہت چھوٹے تھے، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے ماں کے آنسو اولاد کو زندگی بھر یاد رہتے ہیں، تو وہ آنسو مجھے بھی یاد ہے۔ پھر جب روتے روتے میری ماں کی آواز بڑھنے لگتی تو میرے باپ کو غصہ آ جاتا۔ وہ بولتا کہ یہ عورت گھر میں نحوست پھیلاتی ہے۔ پھر وہ ماں کو مارنے لگتا، بہت بری طرح مارتا تھا، چپل سے، گھوسوں سے، بال نوچ نوچ کر مارتا۔ میری ماں کا خوبصورت چہرہ مار کھا کھا کر سرخ ہو جاتا۔ پھر جب باپ تھک جاتا تو بستر پر جا کر پڑ جاتا۔ بس یہی تو زندگی تھی اپنی۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی تھا،
جب جھگڑا بہت بڑھتا تو میں اسے گود میں اٹھا کر باہر چلا جاتا. پھر جب واپس لوٹ کر آتا تو باپ سو چکا ہوتا اور ماں اپنی تقدیر کو روتی ہوئے ملتی. پھر وہ میرے آگے سوکھی روٹی رکھ دیتی. یار عبدل، یہ روٹی بھی عجیب چیز ہوتی ہے. اس کے لیے کیسے کیسے جتن کرنا پڑتے ہیں، کیسی کیسی باتیں سننا پڑتی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اوپر والے نے انسانوں کو پیدا کیا اور روٹی کے پیچھے لگا دیا. ایک بات اور بتا دوں عبدل، اصل چیز روٹی نہیں، پیسہ ہے. پیسہ انسان کی جیب میں ہو تو بھوک بھی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ بھرا ہوا. میں پیسے کی طاقت کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک بار فٹ پاتھ پر میری ماں بیمار پڑ گئی. سڑک کے سامنے سالہ ایک ڈاکٹر رہتا تھا. میں رات اسے بلانے کے لیے گیا. پہلے تو وہ اس بات پر بہت ناراض ہوا کہ میں رات اس کے دروازے پر چلا آیا تھا. پھر 20 روپے مانگے. اس سمے ماں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہی ڈاکٹر فٹ پاتھ کی جوان چھوکری کا علاج مفت میں کرتا تھا. میں نے جب یہی بات اس سے کی تو وہ ہنس کر بولا، چھوکری اور تیری ماں کا کیا مقابلہ؟ چھوکری تو ابھی جوان ہے اور تیری ماں بڈھی ہو چکی ہے. میں سچ کہتا ہوں عبدل کہ اس وقت مجھے معلوم ہوتا نا کہ ڈاکٹر کے اس جملے کا کیا مطلب نکلتا ہے تو میں اسی سمے اس کا پیٹ پھاڑ دیتا. خیر، میں بہت فارورڈ چلا گیا ہوں. میں تجھے اپنے باپ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس نے ہم لوگوں کو کس طرح رکھا ہوا تھا. پھر جانے کیسے میرے باپ کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہو گئی جو 2 نمبر ہی کام کرتے تھے. میرا باپ تو موقع کی تلاش میں رہتا تھا. اس نے ان لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور اس طرح میرے باپ کے پاس پیسہ آنے لگا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیسہ میرے باپ کے پاس آتا تھا، میرے گھر میں نہیں. تم اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا. آدمی کی جیب میں جب پیسہ آ جائے تو پرانی چیزیں اسے گوارا نہیں ہوتی. وہ پرانی ہر چیز بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ بیوی بھی. تو میرے باپ نے بھی ایسا ہی کیا. جب پیسہ آیا تو اس نے چپ کے نیلم نام کی ایک لڑکی سے شادی کر لی. میری ماں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اسے آ کر بتا دے. بس کر لی شادی. وہ نیلم بھی اسی مزاج کی تھی. اس کے لیے بھی اس کا دین دھرم سب کچھ پیسہ ہی تھا. وہ اور میرا باپ دونوں مل کر بڑا بڑا کام کرنے لگے. پھر ایک دن ایسا آیا کہ دونوں کے پاس بے تحاشا دولت ہو گئی اور اس سمے میرے باپ نے ہم سبوں سے پیچھا چھڑا لیا. عبدل اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا. آج اس کو معلوم ہو رہا تھا کہ داور نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے. میرے باپ نے جانتے ہو کس طرح میری ماں سے پیچھا چھڑایا؟ ایک دن وہ میری ماں کے پاس آیا اور اس نے اس کے بستر پر 10,000 روپے کے نئے نئے نوٹ پھینک دیے. اس نے کہا کہ اس نے میری ماں کو چھوڑ دیا ہے. میری ماں بہت روئی پیٹی، بہت چلائی، اس کے پیر تک پکڑ لیے، پر اس ظالم نے اس کی ایک نہ سنی. وہ پہلا دن تھا عبدل جب مجھے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہوئی. اس پر غصہ آیا. میں نے کونے میں رکھا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے اپنے باپ کے سر پہ دے مارا. سر پھٹ گیا اس کا. یار، یہ مشرقی عورتیں بھی عجیب ہوتی ہیں. میرے باپ نے اگرچہ میری ماں کو چھوڑ دیا تھا، لیکن جب میں نے اس کا سر پھاڑا تو وہ مجھے کو مارنے لگی. اس نے میری بڑی دھنائی کی. میرے باپ نے بھی اس دن مجھے بہت مارا اور میں اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر باہر چلا گیا. اس کی دوسری بیوی نیلم اس سمے باہر گاڑی میں بیٹھی تھی. وہ میرے باپ کو لے کر اسی سمے وہاں سے چلی گئی. کیا اس کے بعد تمہاری اپنے باپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ بتاتا ہوں یار، اتنا فارورڈ مت جاؤ، دھیرے دھیرے سنتے رہو. باپ کے جانے کے بعد ماں بیچاری بیٹھ گئی. وہ تو تباہ ہو گئی تھی نا. اس نے وہ 10,000 روپے اسی وقت باہر گلی میں پھینکوا دیے تھے. مجھے وہ سین آج بھی یاد ہے. ماں نے وہ سارے نوٹ باہر گلی میں لے جا کر پھینک دیے. میں نے اس سمے اچھے اچھے لوگوں کو کتوں کی طرح لڑتے دیکھا. سب کے سب نوٹ جھپٹنے کے لیے ایک دوسرے کو کچل رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا محلہ پاگل ہو گیا ہو. کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ اتنے نوٹ میری ماں کہاں سے لائی تھی، کون دے کر گیا تھا اسے. وہ سب نوٹ چھیننے میں لگے ہوئے تھے. میں سچ کہتا ہوں عبدل، نوٹ چھیننے کے چکر میں کئی چاقو تک نکل آئے تھے. مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ نوٹ کتنی اہمیت رکھتے ہیں، ان کے لیے انسان کیسے پاگل ہو جاتا ہے. دولت لٹانے کے بعد میری ماں نے چھوٹا موٹا سامان لیا اور ہم دونوں بھائیوں کو لے کر دینا ناتھ روڈ کے فٹ پاتھ پر آ گئی، اس لیے کہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کھولی کا کرایہ ادا کر سکتی. تم تو جانتے ہو کہ بمبئی کیسا شہر ہے. لاکھوں آدمی یہاں فٹ پاتھ پر رہتے ہیں. پوری دنیا فٹ پاتھ پر آباد ہے. ہم لوگوں کو بھی تھوڑی سی جگہ مل گئی. یہ جگہ ایک ہوٹل کے سامنے تھی. میری ماں نے 2 بانس اٹھائے، اس پر ایک پرانا سا کمبل تان دیا. بس ہمارا گھر تیار ہو گیا. اس وقت تو ہمارے پاس بستر بھی نہیں تھا. کھلی فٹ پاتھ پر سوتے تھے. دن بھر سورج کی روشنی رہتی اور رات کو سرکاری کھمبے کا سرکاری بلب ہمارے گھر میں روشنی کرتا. اس وقت فٹ پاتھ پر اور بھی بہت سے لوگ رہتے تھے. چرسی موالی، فیملی والے، تیل مالش، بوٹ پالش کرنے والے، ہوٹل میں کام کرنے والے، سبھی رہتے تھے. لیکن سب کے سب موہن کی مرضی سے رہتے تھے اور ہم لوگ موہن بھائی کی مرضی کے بغیر ادھر چلے آئے تھے. یہ موہن بھائی کون تھا استاد؟ اس فٹ پاتھ کا چوکی دار.
بمبئی بھی عجیب جگہ ہے، یہاں کھولیوں کا بھی کرایہ چلتا ہے اور فٹ پاتھ کا بھی، ہر جگہ کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ موہن بھائی بھی اسی رات ہمارے پاس آ گیا۔ وہ سالہ بہت گرم ہو رہا تھا، کہتا تھا کہ ہم لوگوں نے ادھر کیوں ڈیرا ڈالا ہے، اگر ڈیرا ڈال ہی دیا ہے تو 20 روپے ماہانہ دینے پڑیں گے۔ میری ماں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، پیسے کی مجبوری ایک بار پھر میرے سامنے آ گئی۔ اس نے موہن بھائی کی بہت خوشامد کی، التجا آمیز لہجے میں بولی کہ جیسے ہی اس کے پاس پیسے ہوں گے وہ دے دے گی، پر وہ کمینہ مانتا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس سمے بہت غصہ آ رہا تھا، پر میں کیا کر سکتا تھا، میں تو بہت چھوٹا تھا۔ پھر میری ماں نے اپنی بالیاں اتار کر موہن بھائی کے حوالے کر دی اور وہ خبیث کا بچہ بالیاں لے کر چلا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ روٹی کہاں سے آئے گی، زندگی کیسے گزرے گی؟ تو ایسا ہوا کہ میری ماں نے خود بھی کام شروع کر دیا اور مجھے بھی کام پر لگا دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے کام شروع کر دیا۔ وہ کام کیا تھا معلوم ہے؟ کچرا چننے کا کام۔ یہ سالہ کچرا چننا بھی عجیب کام ہے۔ تم کو نہیں معلوم کہ کچرے کے کسی بھی ڈھیر سے اس علاقے کے آدمیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اگر وہ علاقہ امیر آدمیوں کا ہوگا تو کچرا بھی امیر ہوگا، غریبوں کا ہوگا تو کچرا بھی غریب ہوگا۔ امیر لوگوں کے کچرے میں طرح طرح کی وہ رنگین بوتلیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں، اور غریب کے کچرے میں سوائے گندگی کے کچھ نہیں۔ ہماری قسمت ایسی تھی کہ ہم لوگوں کو کچرا گھر بھی غریب ملا، جہاں سوائے پھٹے پرانے کپڑوں، گندگی کے ڈھیر اور ادھر ادھر کی چیزوں کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کچرا گھر کا بھی ٹھیکیدار ہوا کرتا تھا۔ امیر کچرا گھر میں کچرا چننے کے 10 روپے مہینہ اور غریب کچرا گھر کا 5 روپیہ مہینہ۔ ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، ماں نے نہ جانے کہاں سے 5 روپے جمع کر کے ٹھیکیدار کو دیے۔ اس نے ہم دونوں کو اجازت دے دی اور ہم نے کام شروع کر دیا۔ ہم دن بھر کچرا چنتے اور جو کچھ جمع ہوتا وہ شام کے سمے ایک دوسرے ٹھیکیدار کو دے دیا کرتے۔ وہ کبھی 2 روپے پکڑا دیتا تو کبھی 3، بس اس سے زیادہ کی ہماری حیثیت نہیں ہو سکی تھی۔ اور کبھی جب کچھ بھی نہیں ملتا تو اس دن ہم بھوکے رہا کرتے۔ اس دن فٹ پاتھ کے سامنے والے فٹ پاتھ پر سلمیٰ اور اس کی ماں رہا کرتی تھیں۔ اس کا باپ اس سمے مزدوری کرتا تھا، وہ بھلا اور شریف آدمی تھا، لیکن وہ لوگ بھی فٹ پاتھ پر رہتے تھے۔ میری ماں نے سلمیٰ کی ماں سے دوستی کر لی، اور جب ہم دونوں کام پر جانے لگتے تو وہ سلیم کو اس کے پاس چھوڑ جاتی۔ سلیم دن بھر اسی کے پاس رہتا تھا۔ اس کچرے گھر سے بھی میں نے بہت تجربے حاصل کیے۔ کچروں کو دیکھتے دیکھتے مجھے پہچان ہو گئی تھی کہ فلاں کچرا کس مکان سے آیا ہوگا۔ یہ شریف لوگ اپنے بہت سے عیب کچرا گھر میں پھینک جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کے عیب چھپ گئے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ بے جان چیزیں بھی زبان رکھتی ہیں۔ ہم لوگ جس کچرا گھر میں ہوتے تھے تو وہاں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ اس کا کارن یہ تھا کہ اس دیوار کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اس جیسی بھیانک صورت آج تک نہیں دیکھی۔ اس کی ناک غائب تھی، اس کی جگہ 2 بڑے بڑے سوراخ تھے جن سے ہر وقت کچھ نہ کچھ گرتا رہتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ اندر کو دھنس گئی تھی، انگلیاں جھڑنے لگی تھیں۔ اس کے بدن سے ایسی بدبو اٹھتی تھی کہ پورے کچرا گھر کی بو ایک طرف اور اس عورت کی بدبو ایک طرف۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ اس عورت کو کوڑ ہے، اس لیے اس کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور اس کوڑ والی عورت کے خوف سے کوئی کچرا چننے اس کچرا گھر میں نہیں جایا کرتا تھا۔ لیکن میری ماں ادھر جانے کو راضی ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو انسان کے لیے بھوک سب سے بڑا کوڑ بن جاتی ہے۔ بھوکے رہنے کا خوف کوڑ کے خوف سے زیادہ ہوتا ہے۔ یار عبدل، تو نے سلمیٰ کو دیکھا ہے نا، کیسی باتیں کرتی ہے؟ یہ اس زمانے سے ہی ایسی ہے، بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کا باپ غریب آدمی تھا، لیکن اسے اپنی بیٹی کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ کتابیں لا لا کر اس کو دیا کرتا تھا، اسے کھمبے کی روشنی میں پڑھایا کرتا تھا اور وہ پڑھتی رہتی تھی۔ میری اس سے جان پہچان اسی زمانے میں ہوئی تھی۔ میں اس کی ماں کو اسی لیے موسی کہتا ہوں۔ سلمیٰ مجھے بھی کتابیں لا لا کر دیا کرتی، پر مجھے پڑھنا کہاں آتا تھا۔ البتہ میں اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے وہ کتابیں لے لیتا تھا، اور کچرا گھر میں اگر کوئی کتاب مجھے مل جاتی تو میں ٹھیکیدار کو دینے کے بجائے سلمیٰ کو دے آتا تھا۔ ایک دن اس بات پر اس ٹھیکیدار نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن کچرا چنتے ہوئے مجھے ایک موٹی سی کتاب ملی، بہت اچھی کتاب تھی، موٹی سی، سرخ جلد والی، بہت مضبوط، نئی۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ جب میں یہ کتاب سلمیٰ کو لے جا کر دوں گا تو وہ بہت خوش ہوگی۔ ہم لوگ شام تک اس کچرا گھر میں کچرا چنتے رہے، اور شام کے سمے جب چنی ہوئی چیزیں لے کر ٹھیکیدار کے پاس پہنچے تو اس نے وہ کتاب میرے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ وہ اس کتاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس سمے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ٹھیکیدار صاحب، میں یہ کتاب تم کو نہیں دوں گا، میں نے یہ کتاب کسی اور کے لیے اٹھائی ہے۔ یہ بات سن کر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے میری ماں کے سامنے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ ماں نے جھپٹ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا، دوسری حقیقت کا، کہ انسان کے پاس ہاتھ پیروں کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔
اگر میں بڑا ہوتا، ہاتھ پیروں کا مضبوط ہوتا تو اس تھپڑ کے جواب میں ٹھیکیدار کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا تھا، پر میں تو بچہ تھا، کمزور، بے بس، غریب اور مجبور، اس لیے میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ ٹھیکیدار نے مجھے تھپڑ بھی مارے اور میری کتاب بھی چھین لی۔ دن بھر میں کچرے میں رہتا اور شام کو 2-3 روپے لے کر واپس آ جاتا۔ واپسی میں بازار سے روٹی اور بہت ہوا تو پیاز لے لیتا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے اس فٹ پاتھ کے گھر میں کبھی چولہا جلا ہو۔ بہرحال ہم لوگ اس ماحول میں پرورش پاتے رہے۔ تھوڑا سا میں بھی بڑا ہو گیا، تھوڑا سا سلیم بھی بڑا ہو گیا، جبکہ ماں اور زیادہ بوڑھی ہو گئی۔ اب تو اس سے کچرا بھی نہیں چنا جاتا تھا، اس لیے میں اکیلا جانے لگا۔ ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا، ایک بار میں نے اپنے باپ کو بھی دیکھا تھا۔ یہ چمچماتی بڑی سی گاڑی پر آیا تھا۔ وہ ہمارے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ ادھر سے جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی کا پہیہ پنچر ہو گیا۔ میرا باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ گاڑی کو ایک ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس ڈرائیور کی وردی بھی کیا شاندار تھی۔ اس سمے میرے باپ نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر میری طرف دیکھا تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے مجھے پہچانا تھا یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہچان گیا ہوگا۔ خون تو جوش مارتا ہی ہے نا، چاہے انسان لاکھ نظریں پھیرتا رہے۔ پھر اس دن میں نے اپنے باپ پر دوسرا پتھر اٹھایا۔ میں پتھر اٹھا کر بڑی نفرت سے اس کی طرف پھینک چکا تھا۔ وہ میرا دوسرا پتھر تھا، اور اب میں اس پر تیسرا پتھر پھینکوں گا، اور وہ آخری پتھر ہوگا۔ اس کے بعد کھیل ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت زبردست پتھر ہوگا عبدل۔ وہ دوسرا پتھر جب جا کر اس کی گاڑی پر لگا تو اس کا ڈرائیور بڑے غصے سے گاڑی سے اتر کر میری طرف لپکا، لیکن باپ نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ پتہ نہیں اسے رحم آ گیا تھا یا وہ ڈر گیا تھا۔ پھر جب ڈرائیور نے گاڑی کا پہیہ بدل لیا تو وہ گاڑی آگے چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا، کیا فائدہ بتانے کا، لیکن یہ میری بھول تھی۔ میں سمجھا تھا کہ اس نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس نے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک طرف چھپی ہوئی دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس دن میں نے اپنی ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر ایک قسم کھا لی۔ اس وقت مجھے اتنی عقل آ گئی تھی کہ قسم کھا سکتا تھا۔ میں نے قسم کھا لی کہ میں اپنے باپ سے انتقام لوں گا، اور ایسا انتقام لوں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اتنا کہہ کر داور خاموش ہو گیا۔